अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज का मेरा टॉपिक है कुरान से गफलत। अंधेरी रात हो, हवा के झक्कड़ चल रहे हों, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा और नाहमवार हो, झाड़ झनकार की वजह से सांप बिच्छू और दीगर मूज़ी जानवर और हशरात का हर तरफ खटका लगा हो। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। ऐसे में एक शख्स चला जा रहा है और उसके हाथ में टॉर्च है, लेकिन उसने बुझा रखा है, यानी वो अंधेरा किया हुआ है उसने और उसके हाथ में टॉर्च भी है, फिर भी उसे नहीं जला रहा। उस शख्स की बेवकूफ़ी पर हम में से हर एक को अफसोस होगा। वो टॉर्च जलाकर अपना रास्ता देख सकता है, राह की नाहमवारियों में गिरने पड़ने से वो बच सकता है, मूज़ी जानवरों से अपनी हिफाजत कर सकता है, लेकिन उसकी मत मारी गई है कि वो टॉर्च जैसी मुफीद चीज़ अपने पास होते हुए भी उससे फ़ायदा वो नहीं उठा रहा, उसे बुझा रखा है, अंधेरे में टामक टुइयाँ मार रहा है। ऐसे बेवकूफ़ शख्स पर हम जितना चाहें हंस लें, लेकिन हकीकत में ठीक ऐसा ही रवैया हम मुसलमानों ने आज कुरान के साथ इख्तियार कर रखा है। हम मसाइब व मुश्किलात का शिकार हैं, दुश्मन हम पर शेर हैं और हमें नुकसान पहुंचाने के लिए तरह तरह की साजिशें कर रहे हैं, हमें सही राह अमल सुझाई नहीं दे रही है। ऐसी सूरत हाल में कुरान की शक्ल में हमारे पास एक रोशनी मौजूद है, जिससे हम घटाटोप तारीकियाँ दूर कर सकते हैं, अपनी मुश्किलात और मसाइल का अजाला कर सकते हैं, इसकी रहनुमाई में तरक्की और कामयाबी की मंजिलें तय कर सकते हैं। लेकिन हमने इसे गुल कर रखा है और इससे हम फ़ायदा नहीं उठा रहे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक को मुत्तइद मकामात पर नूर कुरान को कहा है। एक जगह इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरun व किताबुम मुनीर यहदी बिहिल्लाहु मनित्तबअ रिद्वानहु सुबुलस सलाम व युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूरि बिइज़्निहि व यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तकीम। ये सूरह माइदा की आयत है। तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से रोशनी आ गई है और एक ऐसी हक नुमा किताब जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला उन लोगों को जो उसकी रज़ा के तालिब हैं सलामती के तरीक़े बताता है और अपने इज़्न से उनको अंधेरों से निकाल कर उजाले की तरफ लाता है और राह रास्त की तरफ उनकी रहनुमाई करता है। मुसलमान कुरान करीम से अपनी गहरी अक़ीदत का इजहार करते हैं, इसे अपनी मुक़द्दस मजहबी किताब समझते हैं और इसकी अदना सी तौहीन भी बर्दाश्त नहीं करते। अगर कोई शख्स कुरान के ख़िलाफ़ या कोई गलत बात इसके ख़िलाफ़ करता है या अमलन इसकी तौहीद का मुर्तकिब होता है, तो उसका जोश इंतकाम दीदनी होता है। वो इस पर बेचैन हो जाते हैं और उसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज बन जाते हैं और उसे सज़ा देने या दिलाने की हर मुमकिन जद्दोजहद करते हैं और इस सिलसिले में अपनी जानों की भी परवाह नहीं करते। लेकिन इसके साथ ये भी हकीकत है कि उनका अमली रवैया कुरान से बेइत्नाई का होता है। कुरान का उनकी अपनी ज़ात से क्या ताल्लुक़ है, वो उनकी ज़िंदगियों में कैसी तब्दीली लाना चाहता है, वो कैसा इंसान उन्हें बनाना चाहता है, इन सवालात पर गौर नहीं करते। उनके इस तज़ाद को एक जुमले में यूँ बयान किया जा सकता है कि मुसलमान कुरान पर मरना जानते हैं लेकिन इस पर जीना नहीं जानते। उम्मत मुस्लिमा की 14 साला तारीख़ शाहिद है कि जब इसने कुरान करीम को अपना हादी और रहनुमा बनाया, उसे सीने से लगाए रखा, इससे रोशनी हासिल करती रही, इसके अहकाम व फरामीन को अपनी ज़िंदगी में नाफिज किया
اور ان پر عمل پیرا رہی، اس وقت تک اقوام عالم کی امامت تو قیادت کی زمام ان کے ہاتھ میں رہی، کامیابی و کامرانی ان کے قدم چومے اور اس کی عظمت و عفت مسلم رہی۔ لیکن جب اس کا رشتہ کتاب اللہ سے کمزور ہوا، اس نے اسے پس پش ڈال دیا اور قرآنی تعلیمات کی جگہ نفسیانی خواہشات، ذاتی مفادات اور رسم و رواج نے لے لی، تو اس کی ہوا اکھڑ گئی اور اس کا شیرازہ منتشر ہوا، اس کا رعب و دبدبہ اور سطوت و ہیبت کافور ہو گئی۔ دوسری قومیں اس پر شیر ہو گئیں اور اس طرح ٹوٹ پڑیں جس طرح بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ذلت و نکبت اور پسماندگی و شکست خوردگی اس کا مقدر بن گئی۔ امت مسلمہ کے عروج و زوال کی اس تاریخ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صادق آتا ہے، اللہ اس کتاب کی وجہ سے کچھ قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے اور کچھ قوموں کو پستی میں دھکیل دیتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مسلمانوں کی یہ حالت بد اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ کے عین مطابق ہے۔ جو امت بھی اس کی کتاب کی قدر نہیں کرتی، اس کے کلام سے بے اعتنائی برتتی ہے اور اس کے احکام پر عمل نہیں کرتی، ذلت اور پستی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ یہود و نصارہ کا انجام بد اس کی واضح مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اس نے ان کے پاس جو کتابیں بھیجی ہیں، اگر انہیں وہ مضبوطی سے تھامے رہے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے تو اخروی نجات و فلاح کے ساتھ دنیا میں بھی کامیاب و بامراد اور سرخرو رہیں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَآكُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر انہوں نے توریت اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں، تو رزق ان کے لیے اوپر سے برستا اور نیچے سے ابلتا، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ کی آیات کا انہوں نے انکار کیا، اس سے روگردانی کی اور ان پر عمل نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے اور دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ وَضُرِّبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَذِرُونَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ آخر کار نبوت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ مسلمانوں کی زندگی میں قرآن سے دوری، بے اعتنائی اور غفلت کے مختلف مظاہرے پائے جاتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی اکثریت کا عملاً قرآن سے اگر کچھ تعلق نظر آتا ہے تو بس یہ کہ وہ اپنے گھروں میں ریشمی جزدانوں میں لپیٹ کر الماریوں میں سجا کر رکھتے ہیں۔ مختلف امراض کے علاج کے لیے ان کی آیتوں کے تعویذ بنا کے گلے میں باندھے رکھتے ہیں اور دھو کر پیتے ہیں۔ جنات اور بھوت پریت بھگانے کے لیے اسے پڑھ کر پھونکتے ہیں۔ تنازعات کی صورت میں اس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں۔ دکانوں مکانوں کی برکت کے لیے قرآن خوانی کے تغرے لگاتے ہیں اور اس کے افتتاح کے موقع پر قرآن خوانی کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ بہت سے مسلمان ہیں جو قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، روزانہ اس کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں اس کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے، جب حفاظ کرام قرآن سنانے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں، اور عام مسلمان تراویح میں اپنی نفلی نمازوں میں اور نمازوں کے علاوہ بھی
اپنا زیادہ تر وقت قرآن پڑھنے میں لگاتے ہیں، لیکن ان کا یہ پڑھنا بے سمجھے بوجھے محض حصول ثواب کی نیت سے ہوتا ہے، کیونکہ انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ تلاوت قرآنی کا غیر معمولی اجر ہے، لیکن کیا صرف یہی اس کے نزول کا مقصد ہے؟ کیا قرآن اس مقصد کے لیے نازل ہوا تھا؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ اس میں جو ہدایت دی گئی ہیں اس پر عمل کیا جائے۔ جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے انہیں بجا لایا جائے، جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے روکا رہا جائے۔ عام مسلمان ختم پر ختم کیے چلے جاتے ہیں، مگر اس پہلو کی جانب ذرا بھی توجہ نہیں کرتے۔ اس رویے پہ مولانا مودودی نے بڑا لطیف طنز کیا ہے۔ فرماتے ہیں، بتائیے اگر کوئی شخص بیمار ہو اور علم طب کی کوئی کتاب لے کر پڑھنے بیٹھ جائے اور یہ خیال کرے کہ محض اس کتاب کو پڑھ لینے سے اس کی بیماری دور ہو جائے گی، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ کیا آپ نہ کہیں گے کہ بھیجو اسے پاگل خانے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ مگر شافعی مطلق نے جو کتاب آپ کے امراض کے علاج کے لیے بھیجی ہے اس کے ساتھ آپ کا یہی برتاؤ ہے۔ آپ اس کو پڑھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ بس اس کے پڑھ لینے ہی سے تمام امراض دور ہو جائیں گے۔ اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ان چیزوں سے پرہیز کی ضرورت ہے جن کو یہ مضر بتا رہی ہے۔ پھر آپ خود اپنے اوپر بھی وہی حکم کیوں نہیں لگاتے جو اس شخص پر لگاتے ہیں جو بیماری دور کرنے کے لیے صرف علم طب کی کتاب پڑھ لینے کو کافی سمجھتا ہے۔ بہت سے مسلمان ایسی ہیں جو قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہیں، اس میں غور و تدبر بھی کرتی ہیں، جانتے بھی ہیں کہ قرآن میں کیا احکام بیان کیے گئے ہیں، کن چیزوں کو حلال اور کن چیزوں کو اس میں حرام قرار دیا گیا ہے، کن کاموں کے کرنے کا حکم کیا گیا ہے اور کون سے کاموں سے اس میں روکا گیا ہے، مگر ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوئی تحریک ان میں پیدا نہیں ہوتی۔ ان کا عمل قرآنی تعلیمات کی تردید کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ قرآن نے انہیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہتے اور انتشار و تفرقہ سے بچنے کی تاکید کی تھی، مگر آج باہمی اختلافات ان کی پہچان ہے۔ اس نے انہیں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے، برے القاب سے پکارنے، بدگمانی رکھنے، ٹو میں لگنے اور غیبت کرنے سے روکا تھا، مگر آج مسلمانوں میں یہ تمام برائیاں پائی جاتی ہیں۔ اس نے انہیں ایک ماں باپ کی اولاد قرار دیتے ہوئے سماجی مساوات کا درس دیا تھا، مگر آج غیر قوموں کی طرح ان کا معاشرہ بھی ذات پات کی دلدل میں دھنسا ہوا ہے، اور کچھ لوگوں کو اشراف اور کچھ کو ارذال قرار دے دیا گیا ہے۔ قرآن نے سود کو حرام قرار دیا تھا، مگر آج ان کی معیشت سودی لعنت کا شکار ہے۔ اس طرح کے اور بھی کتنے قرآنی احکام ہیں جنہیں مسلمان جانتے بوجھتے پامال کر رہے ہیں۔ مولانا مودودی فرماتے ہیں، آپ اس نوکر کے متعلق کیا کہیں گے جو آقا کی مقرر کی ہوئی ڈیوٹی پر جانے کے بجائے ہر وقت بس اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہے اور لاکھوں مرتبہ اس کے نام کی مالا جپتا رہے؟ آقا اس سے کہتا ہے جا کر فلاں فلاں آدمیوں کے حق ادا کر، اپنی فلانی ڈیوٹی کر، مگر یہ جاتا نہیں، بلکہ وہیں کھڑے کھڑے آقا کو جھک کر 10 بار سلام کرتا ہے اور پھر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کا آقا اسے حکم دیتا ہے کہ جاؤ فلاں فلاں خرابیوں کو مٹا دو، مگر وہ 1 انچ بھی وہاں سے نہیں ہٹتا اور سجدے پر سجدے کیے جاتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی ملازم یہ رویہ اختیار کرے تو آپ اس سے کیا کہیں گے؟ مگر حیرت ہے آپ پر کہ خدا کا جو نوکر ایسا کرتا ہے آپ اسے بڑا عبادت گزار کہتے ہیں۔ یہ ظالم صبح سے شام تک خدا جانے کتنی مرتبہ قرآن شریف میں خدا کے احکام پڑھتا ہے، مگر ان احکام کو بجا لانے کے لیے اپنی جگہ سے جنبش تک نہیں کرتا، بلکہ نفل پر نفل پڑھے جاتا ہے، ہزاروں تسبیح پر خدا کا نام جپتا ہے اور خوش الہانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ آپ اس کی یہ حرکتیں دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کیسا زاہد و عابد بندہ ہے۔ کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کے بجائے قرآن کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ آیت قرآنی کے
دو اذکار تعویلیں کرتے ہیں، ان سے ایسے ایسے معنی نکالتے ہیں جن سے قرآن کا دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔ قرآن نے ہر طرح کا سود حرام قرار دیا ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے صرف مہاجنی سود کو حرام کیا ہے، بینک کا سود کا اس پر اطلاق نہیں ہوتا۔ قرآن نے عورتوں کے لیے پردے کا مخصوص احکام دیے ہیں، مگر وہ کہتی ہیں قرآن میں پردے کے احکام عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف ازواج مطہرات کے لیے خاص تھے۔ عام مسلمان عورتیں ان کی مخاطب نہ اس عہد میں تھیں نہ اب ہیں۔ مسلمان جب تک اپنے رویوں میں یہ تبدیلی نہیں لائیں گے ان کے حالات نہیں بدل سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون اٹل ہے، اس کی سنت غیر مبدل ہے۔ گزشتہ قوموں کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جس قوم نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھاما، اسے اپنا دستور حیات بنایا، وہ بام عروج پر پہنچی، اسے دنیاوی ترقی بھی حاصل ہوئی، اور دوسری قوموں نے اس کی قیادت و سیادت تسلیم کی۔ اس کے برعکس جس قوم نے اللہ کی کتاب کو فراموش کیا، اس سے غفلت برتی، اسے پس پشت ڈالا اور اس پر عمل نہیں کیا، وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوئی اور پستی کے گڑھے میں جا گری۔ اس سنت الہی کا اطلاق مسلمانوں پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی روش کو بدلنے اور قرآن سے حقیقی تعلق قائم کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔